अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज मैं दुनिया के जिस टुकड़े का जिक्र करना चाहती हूं उसे देखो तो जन्नत, लेकिन रहने को सोचो तो जहन्नुम से कम नहीं है। वहां के मुसलमानों को ये एजाज़ हासिल है कि वे 200 साल से भी अपनी हुर्रियत के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, मगर ना हौसले पस्त हो रहे हैं, ना जनाजा उठाने वाले कांधे कम हो रहे हैं। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म और बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। क्या आप या मैं ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस रुए ज़मीन पर ये वो बेबस लोग हैं कि जिनको अपने घर में हवा गुजरने के लिए खिड़की बनाने पर भी टैक्स देना पड़ता है? ये वो बेबस मुसलमान हैं जिनको एक से ज़्यादा चूल्हा रखने पर डोगरा राज को भत्ता देना पड़ता हो। ये वो बेबस लोग हैं जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करें और फिर भी अपने बच्चों को भूख से बिलखते और डोगरा राज के कुत्तों को पेट भर खाना खाता देखते हों। ये वो मजलूम कश्मीरी हैं जिनकी नस्लें ये जुल्म बर्दाश्त करते करते गुजर गईं और अगली नस्लें दुनिया में इंसानी हुकूक के चैम्पियंस के मुंह देख रही हैं। कश्मीर का एक एक दिन, एक एक रात क़यामत की रात होती है नाज़रीन, और उन्हीं क़यामत खेज़ दिनों में से एक दिन आज 27 अक्टूबर का दिन भी है। बरसग़ीर में आज़ादी की तहरीक तेज़ दम हो रही थी और मुसलमान भी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पाकिस्तान के क़याम के लिए सरों पर कफ़न बांधे मैदान में आ चुके थे। कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के क़याम के लिए कश्मीर के मुसलमानों ने भी तारीख़ साज़ कुर्बानियाँ दी थीं। कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा देने और तकमील पाकिस्तान की राह में रोड़े अटकाने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को 85% मुस्लिम आबादी वाली रियासत जम्मू कश्मीर में अपनी फौज दाखिल करके बुज़दिल और अज़ली दुश्मन भारत ने शबखून मारा। महाराजा हरि सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज़ किया और ये खूनी खेल आज तक जारी है। ज़माना जदीद हो रहा है नाज़रीन, तो कश्मीर में जुल्म व सितम के तरीक़े भी जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वो सलूक कश्मीरी जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द व ख़वातीन बर्दाश्त कर रहे हैं कि बताने के लिए ज़बान साथ छोड़ दें। सलाम है उन कश्मीरियों को। उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि और कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहें, जज्बा आज़ादी के लिए लड़ते रहें और आप मुंह में पत्थर लिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें, अपनी तिजारत चमकाते रहें और इंसानियत का डंका पीटते रहें। और कब तक? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ नाज़रीन। पहले पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना फ़सादात की कोशिशें, उलमाए कराम के कत्ल की साजिशें और अब मदारिस और जामियात पर हमले। भारत का खेल खुलकर सामने आ रहा है। वही हो रहा है नाज़रीन जिसकी मोदी सरकार धमकियाँ देती रही है। हुकूमत पाकिस्तान खदशात का इजहार करती रही कि भारतीय थिंक टैंक, पाक फ़ौज और मजहबी तबके को निशाना बनाना चाहते हैं। मौलाना आदिल की शहादत भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और आज पेशावर मदरसे में धमाका भी उसी साजिश की कड़ी, उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें 8 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। बच्चे शामिल हैं इनमें। केपी हुकूमत ऐसा बता रही है कि इसमें भारतीय हाथ मुलव्वस हो सकता है। यकीनन नाज़रीन, मैं यकीनन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुरान पाक पढ़ते बच्चों और अहादीस मुबारका सुनाते असातिज़ा पर हमला करने वाला कोई मुसलमान, कोई कलमा गो कैसे हो सकता है? पेशावर दहशतगर्दी का ये वाक़या प्लांटेड था, पहले से थ्रेट अलर्ट था, मदरसा और बच्चे सॉफ्ट टारगेट थे, लेकिन सलाम है उन फर्जंदान तौहीद को जिन्होंने धमाके के कुछ देर बाद ही उसी मकाम पर बाजमात नमाज ज़ोहर अदा की, नमाज कायम हुई, उसी तरह अमन भी कायम होगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। दहशतगर्दी की नाज़रीन ये ताज़ा लहर उस वक्त उठी है कि जब भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजित डोवल ये कह चुका है कि हम दूसरों की सरजमीन पर जंग लड़ेंगे, भारत जंग उस कुत्ते में ले जाएगा जहां उसके लिए खतरा होगा। बहरहाल जनाब, ये कोई नई बात नहीं है नाज़रीन। भारत इससे पहले भी बहुत कोशिशें कर चुका है, कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन, इनकी शक्लों में बार बार कोशिश की है, लेकिन हर बार क्या हुआ है? हर बार मुंह की खाई। और अब भी कुछ नहीं बदलने वाला, अब भी मुंह की ही आपका अंजाम होगा। अंजाम वही होगा जो होता आया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मुईद साहब। सर, अजित डोवल कहता है भारत
جنگ اس خطے میں لے جائے گا جہاں اس کے لیے خطرہ ہوگا. اس سے پہلے بھی ایسے بیان, پھر اس کا انجام دنیا دیکھا ہے, دنیا دیکھ چکی ہے, کبھی کلبھوشن, کبھی ابھی نندن اس کی شکل میں. اب ایک بار پھر ان بیانات کا مقصد آخر ہے کیا بھارت کا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے بخلا گئے, صاف سی بات ہے. آئی تھنک پینک موڈ میں چلے گئے. ایک پالیسی اپنائی کشمیر کو لے لیں 5 اگست کے بعد 2019 کے, بیک فائر کی. آج یہ حالات ہیں کہ پرو انڈیا کشمیری پولیٹیشین جو حکومتیں بناتے رہے ان کے ساتھ محبوبہ مفتی صاحبہ بیٹھتی ہیں اور وہ بات کرتی ہیں جو پاکستان بارہا دہراتا رہا ہے. باقی ساری جو بھی ایک منطقی بات کرنے والے ہیں ہندوستان کا جھنڈا ہٹوا دیتی ہے, کشمیر کا جھنڈا رکھتی ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ بیک فائر ہو گیا. اچھا, ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جانور بنانے کی کوشش کی, ریاکشن آپ کے سامنے. چین کے ساتھ کوشش کی, جواب دنیا کے سامنے ہے. پاکستان کے ساتھ پلوامہ کے بعد کوشش کی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی, آپ کے سامنے ہے. نیپال نے کھڑے ہو کے نقشہ تبدیل کیا, ریزولوشن پیش کی, قرارداد پاس کی, آنکھیں دکھائی, اتنے بڑے ملک کو کچھ نہیں کر سکا, تو بوکھلا گئے. افغانستان میں چاہتے تھے امن نہ آئے, وہاں پہ پاکستان کی کوششوں کو انڈر کٹ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ پیس پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, بوکھلا گئے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ایک پینک موڈ میں مجھے لگتا ہے چلے گئے ہیں, اور اب کوئی اور آسرا نہیں رہا, تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ جس اپنے موقف پہ کھڑا ہے, کشمیر پہ اسی پہ کھڑا رہے گا. ہم امن کے پیروکار ہیں, بار بار وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. لیکن کشمیر میں جو ہو رہا ہے, جو ریاستی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہندوستان روز کرا رہا ہے, وہ ختم ہوگی. کشمیر میں ان کو حق خود ارادیت ملنا ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں, ہم تیار ہیں امن کے لیے. لیکن فی الحال اٹس اے کلاسک کیس آف اے کنٹری جو پینک موڈ میں چلی گئی ہے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارا ہی خطہ پاگل ہو گیا ہے, صرف ایک ملک ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں ہے کہ ایک ملک کی ہر دوسرے اپنے ہمسائے سے پچھلے سال میں لڑائی ہو گئی. سر بھارت سے خطے کے تمام ممالک کی تانگیں, کچھ کا تذکرہ نیپال وغیرہ کا بھی آپ نے بھی کیا. سر یہ کیا یہ تمام ممالک کسی ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو سکتے ہیں سر, جو بھارت مخالف سخت سفارتی اقدامات کر سکیں؟ پاکستان سے اس سلسلے میں کچھ سوچتا ہے؟ جو قومی مفاد میں ہے وہ ہم کریں گے. ظاہری بات ہے جب تمام ممالک ہندوستان سے نالا ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے, ان کی بیانات حرکات کی وجہ سے, تو ظاہری بات ہے ایک نیچرل الائنمنٹ ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان کو انڈرمائن کرنا ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں بھئی ہم تو کسی کانفلکٹ کا ایڈوانٹیج نہیں لے رہے, ہم تو چاہ بھی نہیں رہے, ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی یہاں پہ جنگ ہو, کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ ہو. لیکن جب آپ یہ کریں گے تو ظاہری بات ہے ایک نیچرل الائنمنٹ بنتی ہے. پاکستان کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا رہا جس سے ہندوستان کی تکالیف میں اضافہ ہو. وہ اپنے لیے جو خود کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے وہی کافی ہے. وہ دوال صاحب کا میرا خیال ہے, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ جہاں تھریٹ ہوگی وہاں ہم لڑیں گے. تو یہ اگر ایسا کرنا ہے تو اپنے اندر ہی جھانک لیں, اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنے دفاتر میں دیکھ لیں, ادھر ہی ساری تھریٹ ہے, وہ اسی سے لڑ لیں, ان کے لیے بھی بہتر ہے. سر یہ نیو انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے یا یہ کیا ہے سر؟ اس شوشے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اور یہ نیو انڈیا کا جو کانسیپٹ سر پاکستان کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا فیٹ آف پر مزید لابنگ کرے گا یا پھر کچھ اور مقاصد کچھ اور چاہ رہا ہے, چاہ کیا رہا ہے؟ دیکھیے جی, نیو انڈیا کا مطلب ہے کہ پرانا انڈیا تو فیل ہو گیا. چلیں یہ تو ایک تسلیم کیا ہے, مجھے خوشی ہے. وہ میں کب سے سن رہا ہوں, جب سے میں یہ اپنے لکھت پڑھت کرتا تھا اپنے کیریئر میں. وہ پہلے 80 کی دہائی میں آیا جی فل وار کانسیپٹ ہوگا, پھر کوئی چیز آ گئی, تو پھر وہ لمیٹڈ وار آ گئی, پھر کولڈ سٹارٹ آ گیا, پھر کو ہاٹ سٹارٹ, پھر نیو, پھر اولڈ. اور بھائی جب نئی کوئی چیز چل رہی ہو تو پھر بندہ یہی کرتا نا, کاغذ پہ کبھی نیو لکھ دیا, کبھی اولڈ لکھ دیا. وہ ڈاکٹرن جو بنانا چاہے ان کی مرضی ہے, ان کا ملک ہے, جیسا مرضی بنائیں. ہماری طرف اپنا اشارہ کریں گے تو جواب آئے گا, باقی جو دل کرتا ہے کریں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نو نیو نو اولڈ, ہمیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. بہرحال اس میں ایک اکنالجمنٹ ہے کہ وہ اولڈ والا جو ہے وہ بیچارہ اپنی موت آپ مر گیا. تو جو بھی وہ تھا اولڈ پہلے تو وہ پتہ کر لیں, اور پھر یہ بھی خیال کریں کہ نیو کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. ضرورت امن کی ہے اس خطے کو, ضرورت آگے بڑھنے کی ہے, ضرورت راہداری کی ہے, ضرورت انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی ہے. اور یہ کشمیر میں اگر وہ کر لیں تو معاملات حل ہو جائیں گے. باقی جہاں تک فیٹو ہے, دیکھیے ہندوستان نے تو ساری دنیا میں کھل کے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف لابینگ کریں گے.
وہ کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ جتنی پروگریس 2 سال میں ہوئی ہے, 27 میں سے 21 پہ پوری طرح ہم مکمل طور پہ عبور کر چکے ہیں جو بھی ہمارے ہرڈلز تھے. باقی جو مائنر رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہو جائیں گے. یہ باقی ہائپ میڈیا, دیکھیں فیٹف میں کوئی سکور شیٹ یا یہ کوئی سٹاپ لائٹ نہیں ہے گرے وائٹ, یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہر ملک نے امپروو کرنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے, جو کمزوریاں ان کو ختم کرنا ہے. باقی وہ سیاسی پہلو چلتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ پروگریس ہو رہی ہے. یہ پاکستان کا ہی فائدہ ہے کہ ہم یہ پروگریس کریں. اور جو پولیٹیسائزیشن ہے اس فورم کی, بالکل ٹھیک ہے. محیط یوسف صاحب سر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. اس وقت مجھے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں, ان کو میں خوش آمدید کہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسفزئی بھی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. شوکت یوسفزئی صاحب, بڑا افسوسناک واقعہ آج رونما ہوا ہے سر پشاور میں. سب سے پہلے تو ذرا میں چاہ رہی ہوں کہ اسی حوالے سے آپ ناظرین کو بھی بتا دیجیے اب تک کی اپڈیٹس کیا ہیں. شہادتیں 8 شہادتیں اب تک ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق, مزید شہادتیں خدا نخواستہ, زخمیوں کی تعداد, اس میں کچھ اضافہ وغیرہ ہوا ہے سر؟ شوکت صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بالکل آج کا جو دن ہے وہ کافی بھاری ہے اور انتہائی افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے. بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس سے پہلے اے پی ایس کو ٹارگٹ کیا گیا, وہاں کے بچوں کو, مدرسے کے بچوں کو. تو یہ تو کلیئر کٹ ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ انتہائی سفاک لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ اس وقت جو تعداد ہے وہ 8 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 100 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہیں, اور کچھ معمولی زخمی جو ہے ان کو تو فارغ کر دیا گیا ہے, کچھ جو ہے ابھی بھی بڑی تعداد میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا, ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے, ان کی انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے. سے بار بار یہ تھریٹ الرٹس کے بارے میں کہا جا رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے امکانات ہیں, ایسے تھریٹ الرٹس موجود ہیں, تو مدرسے کے اوپر حملہ ہوا. سر مدارس بھی کیا اس کا حصہ تھے, اس میں شامل تھے جو الرٹس آپ لوگوں کو مل رہے تھے؟ دیکھیں یہ تو جنرلی وہ تھا, تھریٹ تھی, جنرل تھریٹ تھی اور پورے صوبے کے حوالے سے تھی. اس طرح سر اس مدرسے کے لیے تھا اسپیسیفکلی, لیکن یہ کہ کوئی اسپیسیفک کوئی جگہ کے نام نہیں دیا گیا تھا کہ جی فلاں جگہ کو تھریٹ ہوگی. لیکن جو ماضی کیونکہ 15-20 سال دہشت گردی رہی ہے اس خطے کے اندر, اور جو ولنریبل جگہ تھی, جو حساس جگہ تھی جہاں پہ ایکسپیکٹڈ دہشت گردی تھی, ان سب کو کافی حد تک سیکورٹی فراہم کر دی گئی تھی اور الرٹ کر دی گئی تھی وہاں پہ. لیکن چونکہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, پورا بڑا شہر ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے ایک سافٹ ٹارگٹ ان کو ملتا ہے, اور انہوں نے سافٹ ٹارگٹ کیا اور مدرسے کو. جی شوکت صاحب, اب تک پتہ کیا چل سکا ہے, اب تک کی تحقیقات میں سامنے کیا آیا, تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں اس حملے کے بارے میں؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں پوری کوشش ہو رہی ہے اور کافی حد تک کلو بھی مل چکا ہے, لیکن اب ظاہر ہے سیکورٹی کے جو مفادات ہیں, جو چیزیں ہیں, اس کے تحت تو میں ابھی یہاں اوپن نہیں کر سکتا. لیکن اس کے فوراً بعد, دھماکے کے فوراً بعد جو چیزیں سامنے آئی, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی, اس چیز میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, اہم فیصلے بھی ہوئے, اور اس طرح کی جو واقعات ہیں اس کی روک تھام کے لیے بھی کوششیں ہوئی. لیکن جو میں تو نہیں سنا کہ محیط صاحب نے کیا کہا, لیکن میں چونکہ اس خطے میں کافی عرصے سے 7-8 سال سے تو میں حکومت میں بھی ہوں, اور اس کے علاوہ بھی چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں ایز اے صحافی. تو جو 15-20 سال یہاں دہشت گردی رہی ہے, اس میں جو مین رول جو رہا ہے وہ بھارت کا ہی رہا ہے, اور وہ تھرو افغانستان کے راستے سے وہ دہشت گردی کرتا چلا ہے. اور چونکہ یہ خطہ اس وقت آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر امن کی کوششیں ہو رہی ہیں, سی پیک جو ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے وہ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے. تو یہ جو خطہ ہے, جو امن, جہاں پہ امن قائم ہوا, جہاں بہت بڑا ایک اٹریکشن وہاں پیدا ہو رہی تھی تجارت کے لیے, دوسرے اس کے لیے, تو انڈیا جو ہے وہ نہیں اس چیز کو برداشت کر سکتا. پہلے ان کو چائنا سے مار پڑی ہے, بڑا فرسٹریشن کا شکار رہا ہے. اور جو اجے دول کی جو آپ نے بات کی, اس نے جس انداز سے بات کی ہے, یہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں ہمارے, اس چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ 15-20 سال سے ہی کس طرح کا ایکسس رہا ہے, تو اعجاز صاحب سر باڑ لگا رہے تھے, راستے کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو سر کیا ابھی بھی یہی صورتحال ہے, یہ سرحد پر افغانستان والے راستے پر کیا اسی طرح سے ایزی ایکسس ہے آنے جانے میں, کہ دہشت گرد بڑے آرام سے پاکستان میں آ بھی جائیں, را فنڈڈ ہوں, اور آ کر اس طرح کے حملے دہشت گردی مچا لیں پاکستان میں؟ سر
देखिए अगर आप एक वक्त ऐसा था जो रोज़ाना की बुनियाद पे दहशत गर्दी होती थी, और अगर रोज़ाना नहीं होती तो हर जुम्मे को होती थी। शौकत साहब, तो ये उस वक्त भी हुकूमतें कोशिश करती रही हैं। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है सर। मैं एजाज अवान साहब से सवाल कर रही करती थी। जी जी एजाज साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके ओके जी जी आप उनका जवाब ले लें, फिर मैं भी इधर ही हूँ। जी सर वो दे चुके इसलिए मैं आपकी तरफ आई। देखिए जी, बात यह है कि पहली बात यह है कि ये दहशत गर्दी जो अब एक नई वेव है या नई लहर है, इसके लिए दहशत गर्द न तो आज अफगानिस्तान से चला है कि वो आज अफगानिस्तान से चला और यहाँ पहुँच गया है। ये लोग उन्होंने पहले प्लेस किए हुए होते हैं, कुछ स्लीपिंग सेल्स हैं, कुछ वो लोग भी रीएक्टिवेट हो सकते हैं जिन्हें हाई कोर्ट पेशावर ने रिलीफ दे दी थी और मिलिट्री कोर्ट से उन्हें सजाएं हुई थी, वो दोबारा भी ये काम कर सकते हैं। तो ये कहना कि बॉर्डर सील होने से ये काम 100% रुक जाएगा, नहीं, यकीनन उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। हमारे लिए आसानी पैदा हुई है सर्वेलेंस के लिए कि जहां आधे से ज़्यादा बॉर्डर फेंस हो चुका है वहां फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। जहां नहीं हुआ वहां हम वही फोर्स वहां लगा सकते हैं। अपने सर्वेलेंस मीन्स जितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के हैं या तमाम हैं, उनको हम उन जगहों पे लगा सकते हैं और लगाना चाहिए जहां अभी तक फेंसिंग नहीं हुई। तो कंट्रोल पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो जाना चाहिए था या किसी हद तक हो चुका है, जिसकी वजह से दहशत गर्दी के इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बड़ी कुर्बानियां दे के हमने ये अमन हासिल किया है, लेकिन इसको अगर दोबारा इस तरह हम इरोड होने देंगे तो हमें अपने प्लान को रिविजिट करना पड़ेगा। हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दोबारा से चाको चौबंद करके इस काम पे फोकस दे के लगाना पड़ेगा। अगर कंप्लेसेंसी है तो उन कंप्लेसेंट लोगों को सजाएं देनी पड़ेंगी। हमने इस चीज, और अगर हिंदुस्तान का, जिस तरह अभी मोहित यूसुफ साहब भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का अमल दखल है, अगर हिंदुस्तान का अमल दखल है तो फिर हमें उन्हीं कॉइन्स में हिंदुस्तान को रीपे करना पड़ेगा। हम सिर्फ डिफेंसिव LIC या दहशत गर्दी सिर्फ डिफेंसिव तरीके से नहीं लड़ी जाती। हम सिर्फ मुल्क के अंदर बैठ के इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें उस जगह जाना पड़ेगा जहां से ये ओरिजिनेट होती है, जहां से ये फैसिलिटेट होती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। हमें हिंदुस्तान में जाके वही कुछ करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान यहाँ करवा रहा है। हमें अफगानिस्तान के अंदर उनको एंगेज करना पड़ेगा। अगर अफगान गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, अगर वहाँ अमेरिकन फोर्सेज जो अभी तक कुछ लोग बैठे हैं और उनके सर्वेलेंस मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो मुआवनत कर रहे हैं तो हमें दो टोक बात करनी पड़ेगी। अगर वो बेबस हैं तो हमें वहाँ जाकर इन टारगेट्स को एरियल स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बैठ के अगर हम सिर्फ रिसीविंग एंड पे रहेंगे तो खुदा ना खास्ता हमारा और बहुत नुकसान हो सकता है। लिहाजा हमें प्रोएक्टिव तरीके से इस दहशत गर्दी को बिल्कुल सर, आपने ये बात दुरुस्त फरमाई कि हमने कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं दी है। 70,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी देकर सर ये अमन हासिल किया, जिसको एक बार फिर बदमनी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और बड़ी मजमूम कोशिश की जा रही है। शौकत यूसुफजई साहब, सर अभी कुछ दिनों के बाद गालिबन 22 तारीख को PDM का जलसा होना है सर पेशावर में। अब ये थ्रेट अलर्ट्स जो मौजूद हैं पेशावर में, आज एक ब्लास्ट भी हो गया, तो सर कोई कोशिश ऐसी की जाएगी कन्विंस करने की, या आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे उनकी सिक्योरिटी वगैरह को, या फिर उनको इस बात पे कन्विंस किया जाए कि फिलहाल ये अवामी इज्तिमा ना किया जाए? कुछ ऐसा सोच रही है KPK गवर्नमेंट सर? देखिए ये जो दहशतगर्दी में कमी आई थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को हौसला भी मिला था उस वक्त, उसमें यही था कि सारी कौम इकट्ठी हो गई थी। और आज भी ज़रूरत है कि ये जो दहशतगर्दी है ये किसी के मर्ज़ी से नहीं होती है। पहले भी जब होती रही तो क्या हुकूमतों ने नहीं रोकने की कोशिश की होगी? बिल्कुल की होगी, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी होती रही। तो ये जो अमल है मेरे ख्याल से सबकी जिम्मेदारी बनती है, अपोजिशन की भी, गवर्नमेंट की भी, आवाम की भी, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे जलसे में भी कुछ होता है, हुकूमत तो अपनी सिक्योरिटी दे देगी। गवर्नमेंट के एंड पे लेकिन ये कि इतने बड़े इज्तिमा में ये देखिए, हम तो पहले भी कोशिश की थी, जब पिछले दफ़ा भी इन्होंने वो किया था। यहाँ पे अपने सतह पे हम कोशिश करेंगे। आज भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो फैसले हुए हैं वो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता सकता कि मैं मुझे इसकी इजाज़त नहीं कि मैं सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करेंगे हम कि उनको इंगेज करेंगे, उनको बताएंगे, हम अपनी सिक्योरिटी देंगे, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कन्विंस करें
کہ اس وقت ایشو دیکھیں نا، یہ جو جس چیز کے لیے نکلے اس سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کی جانیں بچیں، اس سے زیادہ یہ کہ ہم دہشت گردی کو شکست دیں. جو دہشت گرد ہیں، جو سلیپنگ سیل، جس طرح جہاں صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، یہ دیکھیں دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی ہے نا، یہ تو سیکورٹی فورسز کی وہ بہادری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سلیپنگ اس میں چلے گئے. یعنی شوکت صاحب اب ظاہر پی ڈی ایم کے لوگوں جو کو، soft لیڈران target- کو سر اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ اگر ابھی تھریٹ الرٹ موجود ہے، ابھی سچویشن ذرا نازک ہے، تو ایسے معاملات میں عوامی اجتماع نہ کیا جائے، تو سر کیا اس کے لیے کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی جائے گی؟ کچھ لوگ ہوں گے جو جا کر بات کریں گے، کس طرح سے ہوگا یہ کچھ بتا سکیں گے شوکت صاحب؟ دیکھیں یہ تو ابھی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. ابھی اس پہ آج بھی بات ہوئی ہے اور ظاہر ہے پھر وفاق کے ساتھ بھی ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہوگی، اب مرضی ان کی اپنی ہے. بلوچستان میں بھی ان کو روکنے کی کوشش کی کہ جب آپ نہ جائیں، لیکن شکر الحمدللہ وہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو ہے نا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے جو صرف انسانیت کے خلاف ہے، اور ہم اسے انسانیت کے خلاف ہی سمجھتے ہیں. اس لیے پوری قوم کو مل کر اس کا شکست دینا پڑے گا، اور ہمیں اپنی فوج کے ساتھ، اپنی سیکورٹی اداروں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ ان کی ہمت بڑھانی ہوگی. یہ جو نوجوان ہیں روز، آج بھی آپ کا کیا خیال ہے جو اس وقت جو ایکس وائل فاٹا ہے، جو مرج ایریا ہے، وہاں کئی جگہوں پہ آپریشن ہو رہا ہے، کئی جگہ پہ روزانہ جو ہے نا وہ شہداء آ رہے ہیں، وہاں پہ جو فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل دہشت گردی ختم ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کمی بھی آئی ہے، اور وہ جو لوگ ہیں خوفزدہ ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہم نے ان کو خوفزدہ رکھنا ہے. یہ اگر ہم آپس میں کے آپ کی بات کو اتفاق آگے بڑھاتی ہوں اعجاز صاحب کی طرف، کیا اسی بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں جو ایک زبردست امن قائم ہوا ہے پاکستان میں، ابھی آپ مسلسل کڑیاں دیکھیں اعجاز صاحب، تو ایک طرف جب یہاں پہ علماء کرام پر حملہ ہوتا ہے، فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، جب جو گروہ پکڑا جاتا ہے، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ را فنڈڈ ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی اجیت دوول صاحب کی جانب سے اس طرح کی دھمکی دے دینا، اور پھر آج والا واقعہ ہو جانا، سر یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اور بھارت کے جب اپنے ملک کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، جس طرح کا نریندر مودی کو اور ان کے حواریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ فوری طور پر پاکستان آتے ہیں اور پھر پاکستان میں اس طرح کی مذموم کارروائیوں کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر سر یہی سب کچھ شروع ہو گیا، اس کا مقصد آپ کو اس وقت نظر کیا آ رہا ہے؟ کرن، مقصد تو بڑا سٹریٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے دفاعی اداروں اور حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر بددلی پھیلانا چاہتے ہیں. دشمن کے آبجیکٹو تو یہی ہوتے ہیں اور اب بھی یہی ہیں. لیکن اجیت دووال جس وقت را کا باس تھا، را کو ہیڈ کر رہا تھا، اس وقت تو اس کا قد 14 فٹ نہیں تھا. آج کیوں وہ اتنا ایکسپرٹ ہو گیا، اور آج کیوں اس کی ریچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ جب چاہے ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کروا سکتا ہے. وہ کلبھوشن یادیو کو بھی بھیج سکتا ہے، وہ کراچی کے اندر بھی بدامنی کرا سکتا ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، وہ چائنیز جو مشن ہے اس کو بھی وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، اے پی ایس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ مینز نہیں ہے انفارمیشن کے. میں معید یوسف صاحب کی بات سے لیڈ لوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان تمام چیزوں میں انڈیا انوالو ہے، اور اگر انڈیا انوالو ہے تو اس کے دو طریقے ہیں نا. ایک تو وہ جو ہم پہلے کر چکے ہیں، ہم ڈوسیز یو این میں دے کے آئے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہم نے ڈیمارشے ان کے جو مشن ہے اس کو کئی دفعہ پکڑایا، انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. ہم احتجاج بھی ان سے کر چکے ہیں، ہم ان کو امن کے آفر بھی کر چکے ہیں. اگر ان سب باتوں سے ہندوستان اپنے رویہ درست نہیں کر رہا، تو پھر اس بات پہ خوش ہونا کہ نیپال انہیں ڈسکریڈٹ کر رہا ہے، چائنا نے ان کی تذلیل کی ہے، سری لنکا ان کی بات نہیں مان رہا، یا منمار ان کی بات نہیں مان رہا، یہ ان کا ایشو ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر ان کے حوصلے کیوں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے نہاتے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں. تو اس کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے. ایک حل اس کا ڈومیسٹک ہے، ملک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. یہ میرے سے بہتر سوچ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے اندر ہم نے اپنے دفاع کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیا ٹاسکنگ کرنی ہے، کس طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا ریسپانس بنانا ہے، کس طریقے سے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے سرویلنس کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ٹیکنیکل مینز کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور جو اکراس سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا جواب ہندوستان کو کیسے دینا ہے اور افغانستان کو کیسے دینا ہے. جب جواب دیا جاتا ہے کہ ہندوستان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے پھر جب جواب آتا ہے تو کیسا جواب آتا ہے. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا.
साथ ही एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो फ्रांस ने जो हरकत की है पूरी दुनिया से अब उसका रिएक्शन, ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है, और जब मुसलमान को छेड़ा जाता है तो फिर ऐसे ही रिएक्शन आता है। बात करूँगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाया वो इसमें मोहम्मद है, जिसने दिलों को सुकून वजूद को करार दिया वो इसमें मोहम्मद है। कायनात के राज जिसमें पोशीदा हैं बेशक वो इसमें मोहम्मद है। जिसकी शरह न कोई बशर कर सका है न कर सकेगा वो इसमें मोहम्मद है। दुनिया में ज़ाहिरी वजूद की ताकत पर नाज करने वाले जब कभी तौहीन खलीफतुल्लाह, तौहीन खातिमुन नबीयीन, तौहीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो फ्रांस की तरह उनकी भी जड़ें हिला कर रख दी जाएंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम के अवाम यक ज़बान हो गए हैं। तौहीन रसालत पर तुर्की के बाद कोवैत, कतर, उर्दन और पाकिस्तान में फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया गया है। सुपर स्टोर से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स शेल्फ से हटा दी गई हैं। बाकी अरब दुनिया में भी फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की आवाज़ बुलंद की जा रही है। इमरान खान और तैयब उर्दवान तो फ्रांस के खिलाफ खुलकर बयानात दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बादशाहतें क्यों खामोश हैं? ये एक सवालिया निशान है नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि मुस्लिम रियाया इसके खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान में भी पंजाब असम्बली में फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की करारदाद जमा हुई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, फ्रांस की अशिया पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। उसके अलावा सेनेट, कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान असम्बली, यहाँ भी मजम्मती करारदादें जमा हुई हैं, मंजूर हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ऐलान कर रहे हैं कि वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ 15 मार्च को दिन मनाने के लिए बात करेंगे। लेकिन फ्रांस में इस वक्त मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ हुकूमती और अपोजिशन में मौजूद सियासी रहनुमा खुलकर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर रहे हैं। मुसलमानों के मुजाहिरों पर भी पाबंदी की बातें गर्दिश कर रही हैं। आखिर क्यों अब तक गुस्ताखी रसूल रोकने के लिए OIC कोई मुश्तरका लाएहमल तय नहीं कर सकी है? क्यों मुस्लिम ममालिक ऐसे कवानीन बनवाने में नाकाम हैं जिनमें आलमी सतह पर किसी के भी मुक़द्दसात की गुस्ताखी जुर्म करार दी जाए? पाकिस्तान में फ्रांसीसी अशिया का बॉयकॉट कब तक जारी रहेगा? ताजिर इस हवाले से क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और मज़ीद क्या फ़ैसले हो रहे हैं? उलमा की हिकमत अमली क्या होगी? हुकूमत पाकिस्तान किस हद तक जाएगी? इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मेरे साथ जमील पराचा साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। जमील पराचा साहब, कल भी हमारे प्रोग्राम में एक ऐलान हुआ था, आज आप लोगों की जानिब से क्या किया जा रहा है? ताजिर इत्तेहाद क्या करने जा रहा है सर? देखिए, एक तो बड़े अफसोस की बात यह है कि जब भी हर थोड़े दिन बाद ऐसा देखने में आता है कि यहूदी लॉबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान, माल, तन, धन, मन सब नबी की नाम पे कुर्बान है। हम नबी की नामूस के खातिर अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। और इस वक्त 12 रबीउल का वक्त आ रहा है। जानबूझ के ये सब कुछ हुआ है ताकि ये लोग उस वलादत के उस दिन से दूर हट जाएं या कोई, तो हम ये बात बाकायदा ऐलान कर दें कि 12 रबीउल अव्वल तक हम इसलिए खामोश हैं कि हम इस वक्त अपने नबी की मोहब्बत में जश्न मना रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। जगह जगह चरागां और रोशनियाँ हो रही हैं। इन ये बात इसलिए की है कि हम इन काम से रुक जाएं, लेकिन हम 12 रबीउल के फ़ौरन बाद अपनी दुकानों से एक दुकानों के दौरे करेंगे। हमने अपने ताजिरों से अपील की है। वैसे तो हमारे तमाम ताजिर इस बात पर बरमला इज़हार कर चुके हैं कि हम इन अशिया का बाइकाट करेंगे जो फ्रांस से आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मार्केटों के दौरे करेंगे। जिस किसी दुकान में भी होगा और वो अशिया निकाल दी जाएंगी। और हमने एक प्रोग्राम ये तय कर रहे हैं कि 12 रबीउल के बाद M.A. जिना रोड पर कोई एक मकाम पर हम एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे जिसमें इन अशिया को नज़र आतिश किया जाएगा। इन तमाम अशिया जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, जिसमें बर्तन की बड़ी मसनूआत आती हैं, वो वहाँ से आते हैं, क्रॉकरी वगैरह। इसके अलावा टोटल के पम्प्स हैं, वो भी फ्रांसीसी हैं।
یہ اس میں ہیں، تو وہ ہم سب ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، بلکہ ہم ان جو اشیاء ہمارے پاس موجود ہیں، کپڑا بھی بہت سارا ہوتا ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہیں، وہ ہم آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سر یہ تمام تاجر اس بات پر رضامند ہیں، کیونکہ بے شک آپ نے آغاز میں بھی یہ بات کہی، بریک میں بھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار اور اس سے زیادہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنا میسج بڑھا سکتے ہیں آگے. تو سر یہ بہت بڑے نقصان کی جانب، یعنی جن تاجروں نے یہ سب کچھ خریدا ہوگا، ان کے پاس یہ رکھا ہوگا، سب اس بات پر اپنا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں. یہ زبان ہے سر. میں آپ کے پاس اپنے تاجروں کی ترجمانی کے لیے ہی آیا ہوں. میں نے آپ سے کیا کہا شروع میں کہ ہمارا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پر قربان ہے، ہم نبی کے ناموس کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں. تو یہ مال کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے قبل بھی انڈین مصنوعات کا جب ہم نے بائیکاٹ کیا تھا تو انڈین مصنوعات کو روڈوں پر نظر آتش کر دیا گیا. اس نے پاکستان کے خلاف بات کی. ہم پاکستان کے خلاف بات نہیں سن سکتے تو ہم کس طرح اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کسی صورت یہ گستاخی برداشت نہیں کریں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنا نقصان کتنا ہی برداشت کیوں نہ کرنا پڑے. اور جمیل پراچا صاحب یہ کوئی آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا، یا فی الحال آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بس اب یہ شروع کرنا ہے، یہ بوائیکاٹ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کب تک چلتا ہے؟ نہیں، اب ہم اس کی امپورٹ پر پابندی لگوائیں گے انشاءاللہ. جو مال امپورٹ ہو کے آتا ہے فرانس سے، اس کی امپورٹ پر پابندی لگائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے تاجروں کو بھی پابند کریں گے کہ نفرت کریں ان چیزوں سے جو فرانس سے آتی ہیں، نفرت کریں ان اشیاء سے جو ہمیں آ کے فائدہ یہاں پہنچاتی ہیں فرانس سے. تو کیونکہ ہم ظاہر ہے جب ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے تو ان چیزوں سے آٹومیٹکلی نفرت کریں گے. اور ہم وزیر اعظم سے اور صدر مملکت سے یہ التجا کرتے ہیں، خدا را ان کا جو یہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو یہاں پہ لوگ ان کی سربراہی کر رہے ہیں بیٹھ کے، ان کو یہاں سے فی الفور نکالا جائے، ان کو فی الفور ان کے ملک واپس بھیجا جائے، ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے اس ملک کے لوگ ہمارے ساتھ آگے بڑھیں. میں آپ کے جذبات کا احترام کرتی ہوں، لیکن ذرا لفظوں کا خیال رکھا جائے کہ ہم ٹی وی پر موجود ہیں، جی گھروں میں خواتین، مائیں، بہنیں سب لوگ دیکھ رہی ہوتی ہیں. سر مجھے ایک بات کا اور آپ سے میں اس پر ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہم آپ تمام لوگ جس کیپیسٹی میں کرنا چاہتے ہیں یہ کام، یہ واقعتاً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اس کے لیے ہم جو کر سکیں وہ کم ہے. لیکن دوسری طرف سر ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی بندشیں ہوتی ہیں، جب کبھی کسی چیز پر احتجاج کیا جاتا ہے تو ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو پھر اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوتی ہے اس کی قیمتیں اتنی بڑھا دی جاتی ہیں، عوام سے وہ سارا کا سارا خون چوسا جاتا ہے. تو سر ان چیزوں پر بھی پھر آپ لوگ کی طرف سے نظر رکھی جائے گی کہ ایسی چیزیں بھی پھر نہ ہوں؟ بالکل انشاءاللہ اس میں ہم بالکل خیال رکھیں گے. اور بلکہ جس کو نبی سے محبت ہوگی، نبی کے نام سے محبت ہوگی، نبی کے ناموس سے محبت ہوگی، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. کوئی تاجر ایسا انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اشیاء وہاں سے آتی تھیں اس قسم کی دوسری اشیاء جو ہمارے پاس موجود ہوں گی اس میں رعایت کے ساتھ ہم اسے فروغ کریں. یہ بہت اچھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ جمیل پراچا صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. بڑھتی ہوں اگلے ٹاپک کی جانب. الٹی ہو گئی ہیں سب تدبیریں، کچھ دوا نے کام نہیں کیا، کمیشن بن گئے، چھاپے پڑے، ملز سیل ہو گئی، لیکن چینی کی قیمتیں نیچے آئی نہ گندم کی. غریب عوام روٹی کو ترس رہے ہیں. اور سب سے برا حال بتاؤں میں آپ کو کس کا؟ صدقہ ہے، جہاں سرکار عوام کو روٹی دینا تو دور، گندم کو گودام میں رکھنے کی زحمت بھی نہیں کر رہی ہے. محکمہ خوراک کی نااہلی کہیے اسے، لاپرواہی کہیے اسے، غفلت کہیے یا بے حسی کہیے. خیر پور میں کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی گندم کی 1 2 3 نہیں 30,000 بوریاں سڑ گئیں. ان کی مالیت 10 کروڑ بتائی جا رہی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، صرف 10 ماہ میں 3 بار ایسی خبریں رپورٹ ہو چکی ہیں کہ مکلی اور لانڈی کے گوداموں میں پڑی ہوئی ہزاروں من گندم سڑ گئی. گندم کی کمی کے باعث قیمتیں بڑھ گئیں، لیکن سندھ میں گندم کا سرکاری کوٹا بھی اب تک جاری نہیں کیا گیا ہے. اگر وہ جاری ہو جائے تو قیمتوں میں کمیاں آنے کا امکان ہے. ساتھ ہی ایسی خبریں بھی نہیں ملیں گی کہ گندم عوام کو نہیں ملی مگر سڑ ضرور گئی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے، اور یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ہر دفعہ یہ گندم سڑ کیوں جاتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے صوبائی وزیر زراعت اسماعیل راؤ صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. اسماعیل راؤ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر ایک بار پھر خیرپور میں گندم کھلی جگہ پر پڑے سڑ گئی. سر اسے گودام میں رکھا کیوں نہیں گیا؟ سر
دیکھیں جہاں جیسے آپ نے بات کہی ابھی کرن کہ سندھ حکومت نے ابھی تک کوئی گندم ریلیز نہیں کی، تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے. جیسے کہ ہماری کابینہ نے فیصلہ کیا کہ 16 اکتوبر سے ہم اپنی گندم ریلیز کرنا شروع کر دیں گے فلاور ملز کو، وہ ہم سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم نے اب ریلیز ہو رہی ہے گندم، اور اس وقت جو ہم نے تقریباً اب تک 30,000 میٹرک ٹن ہم گندم ریلیز بھی کر چکے ہیں. اور کہیں بھی کسی بھی پوری سندھ کے اندر جو بھی فلور مل ان کی جو کوٹا ہے جو ہم سے لیتا ہے تو ہم دے رہے ہیں، بلکہ ہم خود چاہ رہے ہیں کہ گندم جو ہے وہ تمام فلور ملز کو زیادہ میں زیادہ ریلیز کریں، بلکہ گندم فلور ملز والے ہم سے اس وقت جتنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیں اس سے کم لی جا رہی ہے. اور اس وقت ہمارا جو ٹارگیٹ تھا کہ ہم کوئی 85,000 ٹنز ہم ان جو 16 دن ہم نے 14 دن جو تھے اکتوبر کے اس میں ہم ریلیز کریں گے. تو اب تک ہمارے جو آج تک کی فگر ہے جہاں تک مجھے علم ہے کہ 30,000 ٹن ہم جو ہے وہ ریلیز کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوا ہے کہ جو امپورٹ کی گئی گندم تھی جو تقریباً 8 لاکھ ٹن گندم باہر سے آئی ہے، اس کا بھی تقریباً 55% تو پنجاب اور KPK کی طرف گیا ہے. 45% اس جو امپورٹڈ گندم ہے وہ بھی یہاں سندھ کے اندر ہی استعمال ہو رہی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس کہیں بھی آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی آٹے کا بحران ہے یا گندم کا بحران ہے، بالکل نہیں ہے. نرخ ضرور بڑھے تھے جو اس وقت آپ اگر آپ معلوم کریں گی جو مارکیٹ ہے تو اس میں ریٹ کم ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہیں. اور دستیابی کا کوئی کہیں بھی مسئلہ نہیں ہے. سر میں آپ کا پورا موقف آیا میرے پاس، میں اس کی شکر گزار ہوں، لیکن اب سر میرے سوال کا جواب بھی دے دیجئے. وہ جو خیرپور میں جو کھلی گندم پڑی رہی وہ سڑ گئی، سر کیسے سڑ گئی؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کہیں اگر گندم سڑی ہے یا باہر پڑی ہوئی ہے تو ہم نے پہلے بھی انکوائریاں کرائی ہیں. اس وقت ظاہر ہے 12 لاکھ ٹن ہمارے پاس، میں بات کر لوں کرن 12 لاکھ ٹن ہم نے اس سال گندم خریدی ہے. اور وہ پورا کا پورا اسٹاک ہمارا فریش اسٹاک ہے. ہم نے کہیں بھی کوئی کیری آن پرانا اسٹاک نہیں کیا ہے. یہ کہنا کہ گندم سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہیں جو ہمارے پاس گوڈاؤنز ہیں جو ہیں ان میں رکھی ہوئی ہے، اگر کہیں کوئی ایسی کمپلین اگر شکایت ملے گی بھی ہمیں تو ہم انکوائری کریں گے. ظاہر ہے یہ ایک گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، ریلیز کرنی ہے. اگر کہیں کوئی اسماعیل صاحب یہ خیرپور والی 30,000 مجھے یہ نہیں پتا نہیں کہ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر کوئی افسران کی لاغرزی ہوئی ہوگی، اگر کہیں ان کی لاغرزی کی وجہ سے اور نیگلیجنس کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کوئی گندم کہیں خراب ہوئی ہے اور نقصان ہوا ہے تو ظاہر ہے ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے، اس کا تدارک بھی کریں گے اور جو اس کے رسپانسیبل ہوں گے ان کو سزا بھی دیں گے. لیکن اس وقت سندھ کے اندر کوئی گندم کا بحران نہیں ہے. لانڈی کے گوداموں کا بھی تذکرہ کیا نا سر، تو وہاں پر کیا انکوائری ہوئی؟ وہاں پر جن کی نااہلی تھی ان کو کیا سزائیں دی گئی ہیں سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ہر سال کئی برسوں سے یہ کیری اوور ہوتا آ رہا ہے اسٹاک پرانا، کئی سالوں سے. یہ پہلا سال تھا گزشتہ سال جہاں ہم نے پرانا اسٹاک بالکل ہی ختم کر دیا. ہم نیا اسٹاک جو وہ لا رہے ہیں اور نیا اسٹاک اس وقت جو ہمارے پاس گندم گوڈاؤنز میں ہے اسٹاک ہے وہ فریش ہے. جو ٹوٹل 2019 کی خریداری ہے ہمارے پاس، جو 19 اور 20 کا فصل تھا جو اس سال کے شروع میں ہم نے خریداری کی، وہ اس وقت ہمارے پاس ہے. اگر کہیں کوئی پرانا اسٹاک سڑا ہوا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کہیں اگر کوئی پرانا پڑا ہوا اسٹاک سڑا ہوا جس کی ہم نے پہلے ہی ایشوز ہیں ہمارے پاس، ہم انکوائریاں بھی کرا چکے ہیں، وہ اینٹی کرپشن بھی کیسز دیکھ رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو اگر وہ کوئی بھر کے اگر کوئی کلپ چلا دے تو وہ اس کو آپ جی سر آج تک غفلت برتنے والوں میں سے کتنے افسران ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ کیا سزائیں ہوئی ہیں سر؟ یہ مجھے بتا دیں نا. اس وقت بھی ہمارے پاس آپ کو میں بتاؤں کہ خود گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے انیشیٹ کیے ہوئے اینٹی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. ہمارے پاس کئی ہم نے افسر جو ہیں رسپانسیبل بھی ٹھہرائے ہیں اور جن پہ کیسز بھی چل رہے ہیں ان کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا ہے نوکری سے. جو پچھلے سال جو پرانا کیری اوور اسٹاک تھا کئی برسوں سے
جب یہ ہم نے کل گزشتہ سال ختم کیا اس کو تو اس میں کئی آئی مس اپروپریشنز ہمارے سامنے، تو سندھ گورنمنٹ نے اس میں بالکل خیر پور انتظامیہ کو سر یہ آپ کی نالج میں آ جاتا ہے، میں بھی آپ کی نالج میں لا رہی ہوں اسماعیل صاحب، اس کے علاوہ بھی آپ اپنے ذرائع سے اپنی معلومات کر لیں، پھر آپ انکوائری کا حکم دیں گے سر؟ یہ مجھے شارٹلی بتائیں، میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی۔ بالکل انکوائری ہوگی، بالکل انکوائری ہوگی، جو بھی رسپانسیبل ہوگا اس غفلت کا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ وفاق نے سر فی من گندم کی قیمت میں 200 روپے اضافے کا اعلان کیا ہے، آپ اسے کسان دوست فیصلہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسان دوست نہیں، یہ کسان دشمن پالیسی ہے، کیونکہ اگر 1400 سے 200 روپیہ یعنی یہ کوئی 13-14% انکریز بھی نہیں ہوا۔ کیا وفاقی حکومت اتنی لاعلم ہے ان چیزوں سے کہ جو باقی انپٹس ہیں، جو لاگت ہے، کھاد، فرٹیلائزر، ڈیزل، گیس، بجلی کی قیمتیں، بیج کی کتنی ہونی قیمتیں چاہیے؟ جتنی انکریز فیمن ہوئی قیمت ہیں، کتنی ہونی چاہیے اسماعیل صاحب؟ جتنی اس میں دیکھیں صوبے خود جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہماری بات میں آپ کو بعد میں بتا رہا ہوں، جہاں خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب کی حکومت ریکمنڈ کر چکی ہے سر کسان سننا چاہ رہے ہیں، آپ کو میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے رقم بتا دیں کتنی ہونی چاہیے؟ پنجاب 1700 روپیہ ریکمنڈ کر چکا ہے، بلوچستان 1700 روپیہ 40 کلو کی قیمت ریکمنڈ کر چکا ہے وفاق کو، کے پی کے 1880 روپیہ ریکمنڈ کر چکا ہے۔ میرے خیال میں ہماری ڈپارٹمنٹ نے ابھی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی، لیکن ہم نے منیمم کم از کم 1800 روپے، کم از کم 400 روپیہ انکریز کیا جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 600 روپیہ انکریز کر کے 2000 روپیہ رکھا جائے گا تو مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اس فیصلے سے سر کسانوں کو تو شاید کوئی فائدہ ہو، لیکن روٹی کی قیمت میں بھی تو اضافہ ہوگا۔ سر کہا جا رہا ہے کہ ایک نان اگلے سیزن تک تقریباً 23 روپے کا ہو جائے گا، یہ درست تخمینہ لگایا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں کرن، اس وقت بھی وہی ایشو آئے، اگر ہم گزشتہ سال قیمت تھوڑی بڑھاتے تو شاید جو ہم سبسڈی ہمارے جو جہاں ہم یوکرین سے منگا رہے ہیں، رشیا سے منگا رہے ہیں، دوسرے ممالک سے منگا رہے ہیں، وہ سبسڈی جا کے دوسرے ممالک کا فارمر کھا رہا ہے، وہاں کا جو کسان ہے وہ کھا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اگر صحیح مناسب ریٹ اگر اپنے کاشتکار کو دیں گے، میرے سوال کا جواب نہیں آ پایا سر، بہت صاحب میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے کاٹنا پڑا ہے، آپ کو وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس۔ کل ملاقات ہوگی ناظرین سے، اللہ نے کے بعد۔